عرصے کے बाद अमन और सुकून देखा कराची के अंदर। अगर उससे एमक्यूएम हर्ट हुई है किसी तरह, देखिए मैं हमेशा, हम लोग ये कहते रहे, मेरा हमेशा का टेक ये है कि एमक्यूएम मुखलिस जमात है, पाकिस्तान के साथ मुखलिस है। इसमें 1 से 2% लोग ऐसे हैं टॉप लीडरशिप में जो पाकिस्तान के साथ मुखलिस नहीं है, जिन्होंने रॉ से पैसा लिया, जिन्होंने रॉ के साथ मिलकर कोई पाकिस्तान में काम करने की कोशिश की या इंडिया की सपोर्ट करने की कोशिश की, उनको हम मुखलिस पाकिस्तान के साथ नहीं मानते। कोई ऐसे बयान जो पाकिस्तान के खिलाफ देता है, इंडिया के फेवर में देता है, जो पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया से मदद मांगता है, यूनाइटेड नेशन में मदद मांगता है, अमेरिका में नारे लगवाता है कि जी हम मुल्क से लेंगे आज़ादी, जर्नल से लेंगे आज़ादी, फलाने से लेंगे आज़ादी, वो पाकिस्तान के साथ मुखलिस लोग नहीं हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं फिर कह रहा हूँ कि एमक्यूएम में 99% 98% लोग मुखलिस हैं, जो सपोर्टर्स हैं, वोटर्स हैं, जो एमक्यूएम के लोग हैं, पार्टी के लोग हैं, मुखलिस पाकिस्तानी हैं। जो नहीं है उनके खिलाफ हमें बिल जरूर हम किसी सूरत उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। लेकिन ना फरिया, ये मैं पेपर आपको दिखाता हूँ, शायद आप टीवी पर आई डोंट नो देख सकें या ना देख सकें। इस पे इन्हें बीबीसी का, कैमरामैन से मैं कहूंगी इसको थोड़ा सा जूम पहले जब बीबीसी का आया था ना फरिया, ये द न्यूज का आर्टिकल है, मैं थोड़ा सा पढ़ के सुना देता हूँ आपको। इसमें जब बीबीसी का आया था ना, तो इन्होंने बड़ा बाबांग के दोहल कहा था कि जी हम इसको ओवन बेनेट जोन्स को हम कोर्ट लेकर जाएंगे और हम इसको सू कर देंगे और फलां कर देंगे। कुछ नहीं इन्होंने किया। जियो टीवी ने एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट रन की, उसमें भी इन्होंने कुछ नहीं किया। लतीफ जीवा नाम का एक आदमी है, वहां पर लंदन में यूके रेजिडेंट है और इंडियन नेशनल है ये लतीफ जीवा। ये लतीफ जीवा जो है, इसने मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर ये अरेस्ट हुआ है वहां पे, और इसने एमक्यूएम के जो कायद हैं अल्ताफ हुसैन साहब, उनकी एक कंपनी है जिसका नाम है यूरोप प्रॉपर्टी डेवलपमेंट लिमिटेड, जिसमें बाकायदा अल्ताफ हुसैन साहब डायरेक्टर हैं खुद। उस कंपनी का फंड इसने ट्रांसफर किया है, यानी पैसा वहां से इलीगल तौर पर हुंडी किया है, और ये उस हुंडी के अंदर ये अरेस्टेड है। अभी ये शख्स जिसका मैं आपको नाम बता रहा हूँ, ये अरेस्टेड है। और ये उसके बाद ये सारे लिंक्स इसमें इन्होंने दिए हुए नीचे तक, और ये हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर भी छपा है, और ये किस तारीख की आर्टिकल आप बता रहे हैं, कोट करें, कब तक कोट करें? ये खबर बुलेटिन टाइम्स में भी छपी है, बुलेटिन टाइम्स में भी छपी है। ये थर्सडे मई 14, 2015 का आर्टिकल है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर ये सारी चीज मियां अतीक साहब से अभी बात करेंगे जवाब, तो ये कहेंगे कि सब झूठ है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये मजाक तो नहीं है कि आप वहां लंदन में अरेस्ट हो रहे हैं लोग आपके हुंडी के चक्कर में, ये मजाक तो नहीं है। आप हंसते रहे उसके ऊपर, लेकिन वहां पे आपके अपने तारिक मीर साहब ये कहते हैं, इसी आर्टिकल के अंदर तारिक मीर साहब ने ये कहा कि उन्होंने बार बार रॉ से पैसे लेते रहे वो, उन्होंने ये अमाउंट्स भी लिखवाए किस अमाउंट के लिए। तो मैं उन लोगों को समझता हूँ कि वो उन लोगों के खिलाफ जरूर ऑपरेशन होना चाहिए। ऐसे लोगों की पाकिस्तान में या पाकिस्तानी सियासत में कोई गुंजाइश नहीं। कराची, I'll come to you sir, सेकंड स्टेज में जा रहे हैं, मगर सवाल ये बनता है कि क्या इस वक्त तक हमें पुलिसिंग इतनी स्ट्रांग या स्ट्रेंथन नहीं कर देनी चाहिए थी कि अब आप उसमें पुलिस को बकायदा इन्वॉल्व करते? देखें जी, ये हमारा कौमी अलमिया है कि हमने नेशनल एक्शन प्लान बनाया और उसके अंदर जो 20 नुकात थे उसमें तो पुलिस का जिक्र तक नहीं है। यानी आप जिसके जो पुलिस जो के बुनियाद है आपके सारे सिस्टम की, जिसके अंदर कानून नाफिज करने वाले अदारे जिनको आप कहते हैं, उसके अंदर पुलिस का जिक्र नहीं है। यानी वो 20 नुकात, और उन 20 नुकात में भी बारहा हम ये जिक्र कर चुके हैं कि उसके ऊपर हमें अपडेट मिलना चाहिए कि आप उन 20 नुकात पे आपने क्या मंसूबाबंदी की है, उन नुकात को फॉलो करना है या नहीं करना, कि सिर्फ वो लिखने के लिए ही थे। अगर मैं आपको रेफर करूं कोर कमांडर की स्टेटमेंट पे, जहां उन्होंने सिविल गवर्नमेंट की मदद ना करने का गिला किया और उसके अंदर मसाइल का भी जो थे वो निशानदेही की, तो क्या पुलिस के स्ट्रेंथ ना होने में फिर हम यही कहेंगे कि सिविल गवर्नमेंट की तरफ से कोई मदद नहीं आई? जी बिल्कुल नहीं आई। ये तो बिल्कुल देखें, पुलिस को स्ट्रांग करना, मैंने कहा ना जी कि ये तो कानून नाफिज करने वाले जो अदारे हैं उनकी बुनियाद है। रेंजर्स जो है उनका बेसिक काम ये नहीं है, आपने उनको एक सेकेंडरी ड्यूटी दे दी, असल में तो पुलिस ने करना था। हमने कहा जी पुलिस जो है हमारी इस वक्त इस काबिल नहीं है कि पुलिस इतने बड़े ऑपरेशन जो है उसको हैंडल कर सके, मगर क्या उसके साथ साथ फिर आपने पुलिस की तरफ ध्यान नहीं देना? ये क्या रेंजर सारी उम्र ये काम करते रहेंगे? मैं तो ये कह रहा हूँ कि बुनियादी तौर पर उम्मीद हो सेकंड स्टेज से
جب آپ کی پولیس ابھی تک نہیں کام کری, ان کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ ہمیں تو پتا بھی نہیں ہے کہ سیکنڈ نہیں, سے دیکھیں شروع نا, ہو گیا ہے. دیکھیں اب ہم ایڈمٹ کیا کر رہے ہیں, ہم ایڈمٹ یہ کر رہے ہیں کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے, خاص کر پولیس, وہ اتنی کمزور ہے کہ پولیس وہ کام نہیں کر سکتی, اور اگر وہ کہیں کرنے کی کوشش کرتی ہے تو یہ جو دہشت گردوں کے پیچھے ساری فورسز ہیں, قوتیں ہیں, وہ پولیس کو مار دیتی ہیں. کیا ہمارے علم میں نہیں ہے کہ 1992 میں جو آپریشن ہوا تھا اور اس میں جو پولیس کے لوگوں نے حصہ لیا تھا ان کو ایک ایک کر کے مار دیا گیا؟ وہ 250 کے قریب ہیں نا جی لوگ, ان کو آج تک ان سے آج کوئی بھی زندہ نہیں ہے. تو یہ ہمارا قومی فرض ہے کہ ہمارے ادارے جو ہیں ہم قوانین اس کے مطابق بنائیں, اور پولیس کو نہ صرف یہ کہ ان کو ہم ٹرین کریں بلکہ ان کی حفاظت کریں. یہ ہماری ذمہ داری ہے, نیشنل رسپانسبلٹی ہے. اسی طرح جو گواہ ہیں وہ اپنے آپ کو محفوظ نہیں محسوس کرتے, لہٰذا وہ گواہی دینے نہیں آتے. اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ جب یہ سارے معاملے, اور دیکھیں یہ بڑی جان جوکھوں کا کام ہے, دہشت گردوں کی نشاندہی کرنا, انہیں پکڑنا, انہیں اس سٹیج پر لانا کہ انہیں عدالتوں کے سپرد کیا جائے. جب عدالتوں میں جاتے ہیں تو ان کے خلاف کوئی شہادت دینے کو تیار نہیں. پولیس جو ان کو وہاں تک ہینڈ اوور کرتی ہے ان کے خلاف ان کو مار دیا جاتا ہے. تو کیسے یہ معاملہ بنے گا؟ عدالتیں پھر فیصلہ نہیں کر پاتی ان کے خلاف. یہ پورا سسٹم ہے, اور اس سسٹم کو ٹھیک, اور یہ جو اب بات ہو رہی ہے نا, اور یہ اسٹریٹجکلی بڑے اہم ہیں سیکنڈ فیز میں آنے کے لیے. لیٹ می برنگ ان MQM in this also کہ ایک تو بات جو کی عمران اسماعیل صاحب نے کی, لیکن سیکنڈ فیز میں آنے کے لیے بھی آپ لوگ پارلیمنٹ میں تو واپس آئے ہیں, بعد میں آتے ہیں. پہلے جو میں ایک دو چیزوں کے, عمران اسماعیل صاحب نے ایک بڑی اچھی کوشش کی. مجھے یاد آ گیا کہ بچپن میں جو بچہ ہوم ورک نہیں کر سکتا تھا تو کوئی کسی کو, میڈم آپ جیسی جو تھی نا وہ اچھے نمبر دے دیتی تھی ہوم ورک میں, تو وہ دوسرے دن جا کے اپنی بڑی بہن سے ہوم ورک کرا کے لے آتا تھا, اور میڈم پکڑ لیتی تھی ان کو کہ یہ کس سے کرایا ہے, تم کو تو آتا ہی کچھ نہیں. یہ کیا بات کر رہے ہیں, کون سی چیز کی بات کر رہے ہیں؟ کاغذ وہاں سے اٹھا کے دکھا دیا ہے, ذرا بتائیے تو صحیح. لیٹ می اسپیک ناؤ. آپ نے بات کی ہے, مجھے جواب دینے دیجیے, ضروری ہے. یہ یورو پراپرٹی لمیٹڈ کہاں سے آ گیا؟ کبھی آج تک کسی ڈاکومنٹ میں, کسی جگہ میں الطاف بھائی کے نام سے کوئی, یہ اسی طرح کی چیزیں ہیں جیسے آج سے پہلے کلیم ہوتا رہا. پی ٹی آئی نے ہزاروں مرتبہ کلیم کیا, ہزاروں لوگوں پر الزام لگائے, کبھی بھی ثابت نہیں کر سکے. اپنی باری پہ بولیے گا. خبر کو کوٹ کر رہے ہیں, وہ خود سے اپنی انفارمیشن دے رہے ہیں, ان کے ہاتھ میں اخبار ہے, اس اخبار میں لکھوا دیں گے اور اس کے بعد بولنے لگ جائیں گے کہ نہیں یہ چیزیں. تو آپ اس اخبار کو سو کر دیں. یہ دی نیوز ہے, سمجھیے نا جی, یہ دی نیوز ہے, اس کو سو کر دینا. یہ جو بات ہے وہ کمپنی کی چیزیں لے کر آئے نا, جیسے آیا ان کے خلاف جو باتیں حملے کی ہیں, جو باتیں خاص طور پر میں نے کی ہیں, وہ وضاحت ہے. یہ وہی چیز کر رہے ہیں کہ انڈین فنڈ ٹرانسفر کی کوئی بات نہیں ہوئی کس چیز میں, اس انویسٹیگیشن میں برطانیہ میں. کین یو ڈینائی اٹ؟ کیا کین یو پروو فرام اینی ڈاکومنٹ؟ یہ تو ایک خبریں ہیں, دیکھیے خبروں پہ آپ بی بی سی کو کورٹ میں کیوں نہیں لے گئے؟ فریان سے پوچھیں نا, بی بی سی کو انہوں نے سو کیوں نہیں کیا؟ خبروں کے اوپر آپ جو ہے نا وہ کسی کو, آپ کا نہیں, آپ خبروں کی بات ہی کریں. دیکھیے آپ خبروں کے اوپر کیا کسی کو قاتل ٹھہرا دیں گے, اس کو پھانسی پر چڑھا دیں خبروں پر؟ پھر عدالتوں کا کیا کام ہے؟ یہاں بیٹھ کر خبروں کی بات مت کریے. دیکھیے یہ کیوں کیا گیا. اگر میں آپ کی جگہ ہوتی اور میری ادارے کے بارے میں کوئی ایسی خبر ہوتی, میں پوچھتی ضرور کہ کیوں آئی ہے, کیا وجہ کیا ہے. ان کی جو بات ہے نا, اگر غلط ہے تو ان سے بات ضرور کرتی. میں یہ نہ کہتی کہ یہ جھوٹی ہے, بس ہے. میں تو یہ کہتا ہوں اس کے اوپر ورکنگ کریں, ڈاکومنٹس نکالیں, تب آ کے بات کریں. جو بنتا ہے جیسا کہ ان کے اپنے بارے میں ہوا ہوا اس کا جواب دینے کی بجائے, اس کو کلیئر کرنے کی بجائے 7 سے 8 اینکرز کو سو کیا ہوا ہے انہوں نے, 7 سے 8 اینکرز کو, جس میں کاشف بھی شامل ہے اور بھی شامل ہے, انہوں نے سو کیا ہوا ہے, حتیٰ عزت کا دعویٰ کیا ہوا ہے. بی بی سی کو نہیں کرتے, اوون بینٹ جونز کو نہیں کرتے, کریں اس کو سو. نہیں ہے پروگرام, یہ باقیوں نے بھی بولنا ہے. میں نے بڑا تمیز کا دائرے میں رہتے ہوئے آپ کی باتیں سنی ہے, تھوڑا سا آپ بھی خیال کیجئے, مجھے ختم کرنے دیجئے. جب آپ کی باری آئے گی آپ جو بولنا چاہے بول لیں, آپ کا حق ہے. ذرا پلیز اس بات کو, کیونکہ آپ پتہ نہیں کیوں سینیٹر صاحب, آپ لوگوں نے MQM کو واپس بھی لے کر آئے, لیکن آپ پھر MQM ناراض ہے آپ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. MQM ناراض ہوتی رہتی ہے اکثر. ان کے بیشتر جو عمل ہے اس میں ہم سے پہلے بھی ناراض ہوتے ہیں, آئندہ بھی ناراض ہوں گے. یہ ان کا بنیادی ڈیل ہوئی تھی ان کو واپس لانے کے لیے, نہیں کوئی بنیادی. دیکھیے ہماری پارٹی ڈیل پہ بلیو نہیں کرتی ہے.
ایک پرنسپل ہم نے ایک بات بتایا کہ آپ نے اگر لوگوں کے ووٹس لیے ہیں تو ان کی ریپرزنٹیشن کریں، نمبر 1۔ نمبر 2، ہم انسان ہیں، فرشتے نہیں، بھول چک اگر ہو جاتی ہے تو ایک گریونسز ریڈرسل کمیٹی بنائی گئی، اس کے بعد یہ آ گئے جو بھی ان کے گریونسز تھے انہوں نے اپنے فروغ نسیم صاحب نے اب ریزائن کر دیا اس سے، تو کیا اس کمیٹی کا یہ کوئی وہ اب دیکھیے impact رہے گا؟ یہ اس کے بارے میں یہ خود بہتر بتا سکتے ہیں، یہ فروغ نسیم صاحب بتا سکتے ہیں، ہم اس پہ کوئی رائے نہیں دے سکتے۔ ہمیں اس بات کا ہمیشہ انشور کرتے ہیں کہ جن کو بھی مینڈیٹ ملا ہے ان کا حق بنتا ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں آئے اور اپنے لوگوں کی نمائندگی کریں، اپنے لوگوں کو دیکھیں۔ اگر اس کامیابی پہ میں آپ کو کہہ بھی دوں کہ یہ کام ایک کل حکومت نے کہ واپس لے آئی اور کوئی ڈیل بھی نہیں کی کراچی آپریشن کے حوالے سے، بٹ کراچی آپریشن کو آگے چلانے کے لیے ہم سیکنڈ سٹیج میں آئے ہیں۔ ابھی شاہد لطیف صاحب نے بتایا پولیسنگ کا حال اگر ویسا ہی ہے، اگر دیگر معاملات ایسے ہیں تو آپ سیکنڈ سٹیج کو کیسے لے کے چلیں گے آگے؟ بہت احترام کے ساتھ شاہد لطیف صاحب کے ساتھ یہ بات تو آپ بڑا روز روشن کی طرح آیا ہے کہ کراچی آپریشن کوئی پولیٹیکل نہیں، یہ ایک پیورلی یہ ایڈمنسٹریٹو ہے، اینٹی کرمنل ایکٹیویٹیز ہے، جو بھی کرمنل ہو کسی بھی کوئی نام کے بغیر آج تک جتنے بھی ایک سال 1.5 سال میں، اور اس میں اس وقت تک راحل شریف صاحب بھی نہیں تھے، رینجرز بھی نہیں تھی، جب پرائم منسٹر نے اسٹیپ لیا اس میں سارے لوگ اس میں شامل تھے۔ بات یہ ہے کہ آج تک پہلی بار ایک بڑی کامیابی ہوئی، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ کراچی کے لوگ کہہ رہے ہیں، لمیٹڈ ریسورسز کے ساتھ ہی ہم آگے بڑھتے رہے۔ اب جو شاہد لطیف صاحب نے بات کی، ان کے علم میں شاید نہ ہو کہ پولیس ایک پروونشل سبجیکٹ ہے۔ ہم 18 امینڈمنٹ کے بعد پروونس کے جو بھی ڈومین ہے اس کا بڑا احترام کرتے ہیں، آپ گائیڈ لائن ہم مسلسل دے رہے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ لوگوں کو پکڑ کے اگر عدالتوں میں دیا جاتا ہے تو عدالتوں سے وہ چھوٹ جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا آپریشن کر رہے ہیں مگر پولیس کا معاملہ آپ نے پروونس کی پروونس کو، یس ہم ان کے دیکھیے آج آپ دیکھیں پورے فریہ آپ ہمارے جو طریقہ کار اس کو آج سمجھ لیں۔ اس ایک ہفتے سے پرائم منسٹر سنیں، پورے نہیں، صرف ایک جملہ، صرف ایک 30 سیکنڈ، یہ پرائم منسٹر یہ زلزلے میں جہاں بھی جا رہے ہیں، شانگلہ ہو، پشاور ہو، سوات ہو، فاٹا ہو، along with the چیف منسٹر، ہم کہیں پر بھی ہم کنسلٹ کرتے ہیں، ہم پروونس کے ڈومین میں مداخلت نہیں کرتے۔ Okay, we have to take a quick break. Right after the break, keep watching Tonight with Sarah. اینڈ ویلکم بیک۔ شاہد لطیف صاحب، کچھ پرابلمز آپ نے خود آئیڈینٹیفائی کی، پھر ہم نے کچھ ویژولز دیکھے، کچھ آپٹکس دیکھے۔ سیکنڈ فیز کا اعلان رینجرز کی طرف سے ہوا، پولیس کہتی ہے ہمیں نہیں پتا، قائم علی شاہ صاحب کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں ہے، پروونشل گورنمنٹ کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں ہے۔ کیا یہ انڈیکیٹرز نہیں ہے کہ رینجرز کو آئسولیٹ یا کر دیا گیا ہے یا وہ ہو رہے ہیں اس آپریشن میں؟ نہیں جی، میں نہیں سمجھتا کہ آپ اس کو دوسری نگاہ سے دیکھیں نا، رینجرز آئسولیٹ نہیں ہو گئے۔ رینجرز جو ہیں ان کی طرف سے خاص کر آپ نے پہلے بھی ایک بیان پڑھا اور آپ نے دیکھا کہ جب کوئی معاملے نہیں ہو رہے ہوتے صحیح طرح سے تو رینجرز کے ذمہ جو آپ نے کام دیا ہوا انہوں نے تو اس کو آگے لے کر چلنا ہے۔ فار ایگزامپل اسی معاملے میں دیکھ لیجئے، میں نے تو پہلے بھی انڈیکیٹ کیا کہ یہ ابھی بات ہو رہی تھی، نہال صاحب جو کر رہے تھے کہ یہ جی پولیس کا معاملہ پروونشل ہے، بھائی مان لیا پروونشل ہے، مگر یہ نیشنل ایکشن پلان تو پروونشل نہیں ہے، یہ تو قومی ایکشن پلان ہے نا۔ تو قومی ایکشن پلان میں اگر آپ پولیس کا ذکر ہی نہیں کریں گے کہ جی پولیس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے، تو اس سے ظاہر ہوا کہ آپ کی ترجیحات میں پولیس تو ہے ہی نہیں۔ تو پھر آپ پولیس کو کیسے قانون نافذ کرنے والا وہ ادارہ بنائیں گے کہ کل کو جو رینجر سے ٹیک اوور کرے اپنا کام کرے؟ کیا ساری زندگی رینجرز نے یہ کام کرنا ہے؟ اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں کہ الحمدللہ کراچی میں ہمیں کامیابیاں ہوئی ہیں۔ یہ جو نہال صاحب نے بات کی ہے میں ان کی تائید کرتا ہوں، مگر ان کامیابیوں میں پولیس کا کتنا حصہ ہے؟ ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ لانگ ٹرم میں آج دیکھیں، آج آپ کو ملٹری کورٹس بنانے پڑے کیونکہ آپ کے جو ایکچوئل کورٹس تھے وہ کام نہیں کر پا رہے تھے، تو پیرلل میں کیا کورٹس کو مضبوط نہیں کرنا؟ پیرلل میں کیا آپ نے یہ جو گواہان آج نہیں جاتے ان کو وہاں لے جانے کے لیے آپ نے ان کی سیکیورٹی کا بندوبست نہیں کرنا؟ کیا آپ نے پولیس کو سٹرونگ نہیں کرنا تاکہ پولیس جو ہے کل یہ سارے قانون نافذ کرنے والے جو کام ہیں اس میں اپنا رول ادا کر سکے؟ تو میرا جو مسئلہ ہے وہ اس وقت یہ ہے کہ ہم نے بات تو کر دی ہے مگر رینجر جو ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے آپریشنز میں یہ ایک بہت بڑا ہرڈل ہے۔
لہٰذا انہوں نے اناؤنس کر دیا. آپ نے ان کو مینڈیٹ دیا ہوا ہے. Yes. اگر آپ پولیس یا باقی ادارے یہ کام نہیں کریں گے تو یہ رینجرز کی آئسولیشن کا ایشو نہیں ہے. یہ